बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शुहदा का दर्जा तो बहुत बुलंद है और अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद को दायमी जिंदगी का ऐलान किया है। पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है और पाकिस्तान की फौज जो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह पर यकीन रखती है, इस वतन अजीम और इस वतन अजीज के दुश्मन भी बहुत हैं और इसके दोस्त भी बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम और फौज रखता है और पाकिस्तान अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों के हवाले से एक ताकत अपने पास रखता है कि पाकिस्तान को मालूम है कि इसके दोस्त कौन हैं और इसके दुश्मन कौन हैं। गुज़श्ता रात और उससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए। पाकिस्तान के जवान जो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह पर यकीन रखते हैं और जब कोई पाकिस्तान की फौज में शामिल होता है तो उसकी माँ और उसका बाप और उसकी बीवी और उसके बच्चे उसे अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, ये कह के कि आप उस अर्ज वतन की हिफाजत के लिए जा रहे हैं जिसके क़याम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे पर बहने वाला खून है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तो तवील अरसे से हैं, लेकिन 9/11 के बाद जिस तरह पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उस पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और एक बार फिर अब हम देख रहे हैं 2-3 माह से कि फिर यह सिलसिला तेज हो रहा है। कभी बाजोड़ में हम देखते हैं, कभी पिशावर की मस्जिद में देखते हैं, कभी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले देखते हैं, कभी डेरा इस्माइल खान में, और अभी ये गवादर में कल रात हमारे 14 जवानों ने शहादत को कबूल किया। ये शहीद कौन है, इनका दर्जा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हमें यह बताया हुआ है और हमें वाज़ेह तौर पर इस बात का इल्म है कि इस अर्ज़ वतन के दिफा के लिए, इसकी बका और सलामती के लिए जो कुर्बानियां देते हैं वो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं। मेरा फौजी जवान कभी आपको रोटी के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, तनख्वाह के लिए सवाल करता नजर नहीं आएगा। हां, अगर आप कभी GHQ के डाक और खतूत को देखें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान का फौजी जवान शहादत और शहीद होने के लिए अर्जियां अपनी क़यादत को इरसाल करता है। दुनिया में सियाचिन का महाज ऐसा खौफनाक महाज है जहां अगर ठंडी हवा भी जिस्म के पास से गुजर जाए तो जिस्म का हिस्सा शल हो जाता है। यानी जो लिबास उस चोटी के ऊपर, उस पहाड़ी एरिया में, उस महाज पर बनाया गया है, उसमें से अगर जिस्म का कोई हिस्सा बाहर निकल जाए तो वो शल हो जाता है। मैं हल्फन कह सकता हूं कि पाकिस्तान की फौज के जवान अपनी क़यादत को खतूत लिखते हैं, गुजारिश करते हैं, अर्ज करते हैं कि हमें सियाचिन के महाज पर भेजें, क्योंकि हम अल्लाह के लिए इस वतन का दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक तरफ चीन है, एक तरफ हिंदुस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर अगर हमलावर होते हैं तो वो उस ब्रदर इस्लामी मुल्क और पड़ोसी मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं कि जिसकी बका, सलामती और आजादी के लिए पाकिस्तान 43 साल से कुर्बानियां देता चला आ रहा है।
افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ انصار مدینہ کے بعد پاکستان نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اپنے افغان بھائیوں کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ پہلے امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت سے پہلے کرزئی کا دور اور اشرف غنی کا دور، اس وقت میں ہندوستان وہاں بیٹھا اور اس نے پاکستان میں تخریب کی۔ ہمیں یہ یقین ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کا پاکستان میں بدامنی یا پاکستان میں انتہا پسندی یا دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، بار بار اس پر بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو افغانستان کے روحانی رہبر ہیں امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ، ان کا یہ بیان خود وزیر دفاع اور وہاں کے بڑے بڑے علماء نے بتایا کہ جو پاکستان میں جا کے حملہ کرے گا اس کا افغانستان سے تعلق نہیں، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور اس کو افغانستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہاں جو افغان کونسل ہیں انہوں نے اس حوالے سے بڑی کلیئر بات کی، لیکن یہ دہشت، یہ تخریب کاری، یہ دہشت گردی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت اس بات پر اتفاق کریں کہ ہم نے دونوں ملکوں کے اندر کسی قسم کی تخریب اور دہشت گردی نہیں ہونے دینی۔ اگر پاکستان سے کوئی پاکستانی جا کے خدا نخواستہ دہشت گردی کرتا ہے افغانستان میں یا وہاں کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو افغان حکومت کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے، اس کو سزا دیں، جس طرح کا اس کا جرم ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر کوئی پاکستان میں وہاں سے آگے کرتا ہے تو پاکستان کا یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا حق بھی ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر کوئی بیٹھ کے پاکستان میں تخریب کرتا ہے تو اس کے خلاف افغان عبوری حکومت کی ذمہ داری یا ایکشن لے، اور پاکستان میں بیٹھ کے اگر کوئی کرتا ہے تو پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری یا اس کے خلاف ایکشن لے۔ جو اس خطے میں دہشت گردی اور تخریب کاری کر رہے ہیں ان کا ہدف اس خطے کے امن کو تباہ کرنا ہے۔ وہ نہ افغانستان کے دوست ہیں نہ پاکستان کے دوست ہیں، وہ افغانستان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ وہ افغان عوام کے لیے بھی امن نہیں چاہتے، وہ پاکستانی عوام کے لیے بھی امن نہیں چاہتے۔ آج بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے افغانستان کے افغانستان نہیں، جتنے بھی غیر ملکی غیر قانونی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے خلاف حکومت نے فیصلہ کیا۔ ہمارے افغان بھائی گلہ کر رہے ہیں، تو ان سے ایک گزارش ہماری بھی ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ تو سالہ سال سے یہاں رہ رہے تھے، یہ تو پاکستان کے اندر 1978 سے افغان مہاجرین آ رہے تھے، اس لیے کہ تسلسل سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو منی لانڈرنگ کے واقعات ہوئے، اس میں یہ غیر قانونی لوگ ملوث نکلے۔ آپ گلہ کرتے ہیں، آپ کا گلہ ہم سننے کو تیار ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم بھی ہونا چاہیے، لیکن مل کر اس خطے میں امن لانا ہماری اور افغانستان کی اور دیگر ممالک کی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان جو عالمی سطح پہ دہشت گردی کر رہا ہے، کینیڈا میں دیکھیں، آسٹریلیا میں دیکھیں، باقی دنیا میں دیکھیں، اس کے جو عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط ہیں ان کو دیکھیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں اسلامی ممالک مضبوط ہوں، پاکستان افغانستان مضبوط ہوں، اور بھی کئی قوتیں ہوں گی۔ بہرحال آغاز میں نے کیا تھا شہداء سے، میں پاک فوج کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ ہمارے لیے
اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، یہ پہرا دیتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، یہ اپنا خون دیتے ہیں تو یہ ملک کی آبیاری ہوتی ہے، یہ ملک میں امن اور استحکام آتا ہے، یہ وحشت اور دہشت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خوف سے امن کی طرف آتے ہیں، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے بچے پیش کرتی ہیں اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے بھائی اس وطن کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ میں ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو صبح و شام یتیمی سہ رہی ہیں، لیکن وہ پاکستان زندہ باد کہتی ہے۔ ایک باپ اپنے ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا بیٹا پیش کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے خاندان ہیں کہ جن کے 4 جوان شہید ہوئے ہیں اور 5واں بارڈر پہ کھڑا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے پاکستان پر۔ اور کوئی یہ تصور بھی مت رکھے کہ پاکستان کی قوم کو پاکستان کی فوج سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قوم اور یہ فوج اپنے وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ کل جب یہ جنازے اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مائیں رو نہیں رہی ہوتی، مبارکبادیں وصول کر رہی ہوتی ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کے ماتھے کے اوپر بوسہ دے رہا ہوتا ہے، بیٹے اپنے باپ کو رخصت کرتے ہوئے یہ عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا مشن جاری رکھیں گے۔ ناظرین، دوسرا قضیہ اس وقت جو عالمی قضیہ ہے وہ فلسطین ہے۔ اسرائیلی بربریت جاری ہے، دوسری طرف عالمی سطح پر امن و امان کی کوششیں بھی جاری ہیں کہ کسی طرح امن آ جائے، جنگ ختم ہو جائے، ظلم بند ہو جائے، بربریت ختم ہو جائے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے چین کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے، روس، چین، اسلامی ممالک صبح و شام بات کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل، امریکہ، یورپ، برطانیہ مسلسل غزہ پر بارود برسانے والوں کی سرپرستی کہہ لیں یا تائید و حمایت کہہ لیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل اپنے پاگل پن کی آخری حد کو چھو رہا ہے اور اس کا نتیجہ اس خطے کا نہیں، پوری دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بے گناہ بچوں کو 9,000 فلسطینی اس وقت تک شہید ہو چکا ہے۔ بے گناہ بچوں کو قتل کر کے، عورتوں کو قتل کر کے، جوانوں کو قتل کر کے، بوڑھوں کو قتل کر کے اسرائیل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی اپنی زمین پر رہنے کا حق مانگ رہے ہیں، جو ان کا حق ہے اس سے انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اب تو خود جو کل تک اسرائیل کے حامی تھے اب وہ بھی بولنا شروع ہوئے ہیں کہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپ کو، اسلامی دنیا کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست دینی ہوگی جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اگر 76 سال میں ظلم و ستم اور بربریت سے یہ سلسلہ آزادی کی جدوجہد کا نہیں رکا تو اب بھی نہیں رکے گا۔ اس کا راستہ ایک ہے، دائمی حل ہے، آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام۔ اب تو حماس بھی اس کو مان رہی ہے۔ اس لیے دنیا کو توجہ کرنی ہوگی۔ یہ اسرائیل کی جارحیت اور بربریت حماس کے خلاف نہیں ہے، یہ بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف ہے، اور ہم سب کو اس میں اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے
اور یہ جنگ و جدل کا سلسلہ ختم ہو اور دنیا میں امن آئے، کیونکہ دنیا کا امن ہی دنیا کو آگے ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔